अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। सियासी एतबार से तो जो गर्मा गर्मी है और जो गहमा गहमी है उन पे हम लोग तफसीली रोशनी डालेंगे, क्योंकि एक तरफ तो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स का एक सिलसिला नज़र आता है, वहीं पर दूसरी तरफ अब पीटीआई इस नई हिकमत अमली के साथ सामने आए हैं कि बाकायदा कुरान के ऊपर हाथ रखकर लोग हल्फ उठाकर कह रहे हैं कि उनको इस तरह की हिदायत उनके चेयरमैन ने नहीं दी थी। कौन इसमें से किसकी कौन सी बात पे एतबार किया जाए, किस पे ना किया जाए, जब उनके दूसरे लोग आकर ये भी कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से रूह पोछते और अपनी मर्जी से इंटरव्यू दे रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभाम और जो एम्बिग्विटी है दैट रिमेन्स इंटैक्ट। इस किसी भी बात में इसमें जो क्लैरिटी है वो अभी मच सॉट है। एक और अहम मामले के ऊपर नाजरीन साथ साथ ही अपने पहले सेगमेंट में और प्रोग्राम की शुरुआत में ही रोशनी डालते हैं, विच इज़ आई थिंक लेस टॉक्ड ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट मेन स्ट्रीम मीडिया, और वो है अफगान मुहाजिरीन के हवाले से उनको रीपैट्रिएट करने का अमल। इलीगल जो अफगान इमिग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको अब अल्टीमेटम दे दिया गया है केयर टेकर हुकूमत की तरफ से कि 31 तारीख तक उन्होंने मुल्क छोड़ना है और वापस जाना है। अब नाजरीन इसमें जो स्टैट्स हैं यानी कितने लोग हैं जो कि इस हवाले से पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, इसमें कोई शक नहीं कि अफ़गान जो हमारे बहन भाई हैं उनको अपने यहाँ जगह दी, पनाह दी, और मुश्किल तर हालात में बहुत सारे एक रेफ्यूजी इन्फ्लक्स को हमने अकोमोडेट किया। हैज़ दैट बीन नाजरीन रेसिप्रोकेटेड इन द सेम मैनर? ये एक बड़ा ज़रूरी सवाल है, और जो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक जो उसमें एलिमेंट्स हैं उनकी भी निशानदही करते हैं। लेकिन कुछ स्टैट्स इस हवाले से देखते चलिएगा। पाकिस्तान ने 40 बरस तक अफ़गान मुहाजिरीन को पनाह दी। पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन जो अब तादाद के हवाले से जो कुछ स्टैट्स हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन की जो मजमूई नाजरीन तादाद है वो 44 लाख 44 लाख है। 17 लाख जिनमें से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, उनके पास कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं। रवां साल दहशतगर्दी के जो 24 वाक़यात थे, 24 वाक़यात थे, उनमें से 14 दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में अफ़गान शहरियों के मुलव्वस होने का बताया जाता है। 2021 में अमेरिका के अफ़गानिस्तान से जाने के बाद 4 लाख अफ़गानी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आए। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में जो मुकीम अफ़गान बाशिंदों के हिफाजत पर जोर है वो उन्होंने दोबारा दिया है। 2 रोज़ के दौरान 30 अफ़गान ख़ानदान तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग से अपने वतन वापस रवाना हो गए। कानूनी तकाज़े पूरे होने के बाद 350 अफराद को अफ़गानिस्तान जाने की इजाज़त दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल 3911 अफ़गान बाशिंदे मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस पाए गए। बलोचिस्तान में मुकीम अफ़गान बाशिंदों की तादाद 8.5 लाख के करीब है, और उनमें से 2.5 लाख गैर कानूनी मुकीम हैं। वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने जो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट से, उन्होंने गैर कानूनी मुकीम अफ़गान बाशिंदों को बेदखल करने के पाकिस्तान के फ़ैसले को गैर मुनसिफाना करार दिया है। अफ़गान हुकूमत का भी इसके ऊपर एक रिएक्शन आया है और उसको गैर मुनसिफाना करार दिया है। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। वेरी केयरफुली कैलकुलेटेड वर्ड्स में निगरान हुकूमत ने जो ये मुल्क छोड़ने के हवाले से अल्टीमेटम दिया है उसमें उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये अफ़गान जो मुहाजिरीन है ये उनके ही हवाले से है, लेकिन ये कि ये जो अल्टीमेटम है ये अपनी जगह पर इंटैक्ट है, और ये बड़ी एक अहम बात है जिसके ऊपर हम मज़ीद रोशनी डालेंगे। कुछ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस नाजरीन कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है इसमें बहुत बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि किसी भी यहाँ पर रहने वाले अफ़गान मुहाजिरीन के साथ या इमिग्रेंट के साथ ज़्यादती ना हो। तमाम तर इस पेचीदा मामले पे बात करने के लिए डॉक्टर मारिया सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है इस सेगमेंट में। दिफाई तज्ज़ियाकार हैं आप और तमाम अहवाल आप हमें बताएंगी। वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर मारिया। बात का आगाज़ इस हवाले से करना चाहती हूँ कि जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं कई सारी नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ, वो इस मामले के ऊपर बहुत सारे कॉशन का भी इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मामला उतना आम फहम नहीं है, तो इसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। इस पे आपका क्या व्यू है? क्या ये फैसला दुरुस्त सिमत में है और इसमें किस एहतियात को आप समझती हैं कि ज़रूरी है? देखें, अभी तो पाकिस्तान ने सिर्फ इस बात को वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी सरहदों को महफूज करेगा, और उसके लिए जितने भी लोग पाकिस्तान में मुकीम हैं वो अपनी शहरी और गैर शहरी होने के जो दस्तावेज़ हैं उनको उसके मुताबिक रजिस्टर होंगे। इसमें तो इंसानी हकूक़ की बात तब आती है अगर पाकिस्तान ने कोई इस किस्म की उनके हकूक़ किसी तरह सल्ब किए हों। ये एक ऐसा मामला जो तमाम रियासतों के पास जो है महफूज है, और उनका आइन उनको यह हक देता है कि जो भी उस मुल्क में रहते हैं उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उसके अलावा जो भी लोग गैर मुल्की उस मुल्क में आते हैं
اور جن کی نشاندہی یا جن کی شہریت واضح نہیں ہے ان کا اندراج کیا جائے. تو اس وقت صرف کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے فیز میں ان کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. اس کے بعد وہ جو لوگ جو آرگنائز کرائم میں ملوث ہیں, جو کسی قسم کی دہشت گردانہ کارروائی میں ملوث ہیں, ظاہر ہے آپ پوری کوشش کریں گے کہ ان کو قانون کے مطابق تمام تر رسائی حاصل ہو. لیکن اس سے بڑھ کر بھی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کسی بھی طرح اجازت نہیں دے سکتے کہ لوگ بغیر کسی قانونی دستاویز کے آپ کے ملک میں آ کے بیٹھیں رہیں اور اس کے بعد وہاں مستقل بنیادوں پہ رہیں. UNHCR کے مطابق پاکستان میں صرف سالانہ 3,000 لوگ جو ہیں ریفیوجیز ہیں. باقی تمام تر لوگ جو ہیں بنیادی طور پہ ان کی نظر میں اقتصادی پناہ گزین ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اقتصادی پناہ گزین اس لیے ہیں کہ پاکستان اپنی سرحدوں کا تحفظ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اندرونی طور کے اوپر فعال ہے. تو پاکستان اس وقت صرف اندرونی طور پہ اپنے آپ کو فعال کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ڈاکٹر ماریہ, اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا, چونکہ افغان حکومت نے اس عمل کو اور اس اقدام کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے, تو اس پہ کیا آپ کا خیال ہے کہ اس میں جو ایک آلریڈی ایک طرح کا ابھی افغان حکومت کے ساتھ پاکستان از ناٹ آن دا بیسٹ آف دا ٹرمز اور ورکنگ ریلیشن شپ پہ تو کوئی منفی اثر مزید تو نہیں آ جائے گا؟ دیکھیں, ہم تو افغان حکومت سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. ہم نے تو صرف یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں وہ افغانستان واپس جائیں یا وہ ان ممالک میں واپس جائیں جہاں سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا میں کہ آپ بغیر کسی قانونی دستاویز کے کسی دوسرے ملک میں جا کے رہنا شروع کر دیں اور مستقل بنیادوں پہ رہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت ظاہر ہے جو لوگ پاکستان میں آئے ہیں, پاکستان یہ حق رکھتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں جانیں اور ان کو اپنے ڈیٹا بیس میں شامل کریں, اور اس کے بعد اگر دیکھیں اگر ان میں سے کوئی بھی گروہ جو ہے غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث پایا جائے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے. افغان حکومت کو اس وقت پاکستانی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ افغان حکومت ہم سمجھتے ہیں بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف, اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے منشیات کے خلاف کام کرنا چاہتی ہے, اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی. لیکن ڈاکٹر ماریہ, میں مجھے اجازت دیں, ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ ترجیحات میں سے کہ افغان حکومت نے اپنی انسیپشن کے بعد, جب سے وہاں طالبان کی حکومت آئی ہے, انہوں نے وعدے بہت کیے تھے کہ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی بھی ملک کے خلاف, اور پاکستان نے تو ان کے حقوق کے لیے اور ان کی ریکگنیشن کے لیے آپ کو پتہ ہے بڑے ٹائم سے آواز اٹھائی ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پاکستان کی طرف سے جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ کچھ مس کمٹمنٹ بھی یا کوئی پرومسز, کچھ ایسے اسکولز آف تھاٹس ہیں جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے ان میں کچھ وزن ہے کہ کچھ مس کمٹمنٹ ہے وعدوں کی اس حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں, ہم امید رکھتے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے افغانستان کے اندر جو ہے اپنے قبضے کو اور اپنی حکومت کو جو ہے مستقل بنیادوں کے اوپر مستحکم کر سکے گی. لیکن جب تک وہ نہیں کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں اگر افغان حکومت کی پشپنائی نہیں ہے تو یقینی طور پہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں تو اس میں تقریباً کچھ کے مطابق 80%, کچھ اندازوں کے مطابق 50%, اس کے اندر افغان باشندوں نے جو ہے دہشت گردی کی کارروائیوں میں پاکستان میں حصہ لیا ہے. اب ایسی صورتحال میں جہاں آرگنائزڈ کرائم اور منظم کرائم آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے آپ کو دہشت گردی کا سامنا ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ کسی بھی ملک کے لیے اور کسی بھی ملک کی ایجنسیز کے لیے بہت اہم ہے جو بھی پاکستان کے اندر موجود ہے وہ آپ نہ صرف ان کا اندراج کریں بلکہ اس کے بعد دیکھیں کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے, اور اگر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی اور وہ قانونی طور پہ آئے ہیں تو وہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں. لیکن ایک اندازے کے مطابق روزانہ اسپن بولدک سے اور تورخم سے تقریباً 1 لاکھ افغانی جو ہے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں, اور ان میں سے صرف 200 کے پاس جو ہے ایک ویزا ہوتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے پاکستانی سفارتخانے سے لیا ہے. اور کیا افغان حکومت اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟ کوئی قانونی دستاویز نہیں. افغان حکومت اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے یا ان طرح کے افراد کی آمد کے لیے روک تھام کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ آر دے ایکچولی ہیلپ لیس, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعتاً کچھ مطلب اس میں کوئی ولنگنس کی بھی کمی ہے ان کی طرف سے؟ دیکھیں, افغان حکومت, ہم امید رکھتے ہیں کہ افغان حکومت کو ایک جو ہے پروگریسو اور ماڈرن طریقے سے چلانا چاہتی ہے. اب ایسی صورتحال میں اگر ان کی ریاست کمزور ہوتی ہے اور ان کو نہیں پتا کہ یہ کون سے لوگ ان کے ملک سے آ رہے ہیں اور کون سے لوگ ان کے ملک میں باہر جا رہے ہیں, تو پھر یہ بات کی جا سکتی ہے. اگر کوئی پاکستانی غلطی سے افغانستان چلا جائے تو ان کو تو وہ قید خانوں میں ڈال دیتے ہیں, ان کے خلاف کس قسم کی جو کارروائی ہوتی ہے اور دنیا کے سامنے ہے. اب پاکستان تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہا. پاکستان نے تو آپ کو تقریباً جو ہے 1 مہینہ دیا, اور اس کے بعد بھی آپ حق پر جانب ہیں کہ
جو لوگ آپ کے ملک میں موجود ہیں کم از کم آپ ان کا اندراج تو کریں, ان کی شناخت تو کریں. آپ یہ کیسے ممکن ہے کہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اخوان نژاد کا کہتے ہیں تو آپ سمجھے کہ یہ جو ہے ان کے پاس یہ حق ہے. پھر اگر ہو سکتا ہے وہ اخوان نژاد کے نہ ہو سکتا ہے وہ ازبک ہو سکتا ہے وہ تاجک ہو سکتا ہے وہ کہیں اور سے آئے ہوئے ہوں, لیکن ان کی دہشت گردی کی جس ساتھ جو منسلک ان کی کاروائیاں ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے لیے تو چیلنج ہیں. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سارے لوگوں کا اندراج کریں, اور جب اندراج کر لیتے ہیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں. اور پھر UNHCR کے مطابق تو پاکستان میں صرف سالانہ 3000 لوگ ریفیوجیز کے طور پہ آتے ہیں, باقی سب تو لوگ تو اقتصادی پناہ گزین ہیں, اور وہ ہماری سرحدی معاملہ ہے اور اندرونی معاملہ ہے. تو پھر ہم اندرونی معاملے کو اندرونی طور پہ ہی دیکھیں گے, اور یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے کہ پاکستان کس طرح اپنی ڈومیسٹک جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کی پالیسیز کو دیکھے, کس طرح پاکستانی شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ڈاکٹر ماریہ سلطان, تھینک یو سو مچ فار اسپیکنگ ٹو اس آن دس میٹر, اور سارا کچھ کریں. آپ کے وقت کا اور آپ کے وزڈم کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے بات کافی تفصیل پر ڈاکٹر ماریہ سلطان سے اس معاملے پہ کی کہ وہ کہتی ہیں کہ UNHCR کے حوالے سے جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ریفیوجیز ہیں پاکستان میں اور اکاؤنٹڈ فار ہیں, ان کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو رہی, یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے اور ان کے انخلاء کی بات کی جا رہی ہے جو کہ اکاؤنٹڈ فار نہیں ہے. کیچ اس آفٹر اے بریک. جب ہم واپس آئیں گے تو تفصیلی طور پہ سیاسی امور پہ بھی اسی طرح سے روشنی ڈالیں گے. ایک طرف قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف دیے جا رہے ہیں, دوسری طرف کنفیشنل سٹیٹمنٹس کی بھرمار ہے, اور نواز شریف صاحب کی واپسی. مزید بات اس میں اضافی طور پر PMLN کی طرف سے یہ بھی کر دی گئی ہے کہ 21 اکتوبر کو نہ صرف نواز شریف صاحب واپس آئیں گے بلکہ ملک کی ترقی کا ایک روڈ میپ بھی دیں گے. کیا ہے وہ روڈ میپ, اس پہ سوال کریں گے. اور بلاول صاحب نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے ایک پریس ٹاک کی ہے, وہ انہوں نے ضروری کیوں سمجھی, جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے فارمر کولیگز ہیں PMLN والے منسٹرز وغیرہ, وہ تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے اس بڑے ضروری موقع پر. آفٹر اے بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس بہت اہم معاملے پر اب روشنی ڈالتے ہیں تفصیلی طور پر. سیاسی طور پر اب کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ زیر غور نظر آتی ہیں, کیونکہ نواز شریف صاحب واپس بھی آ رہے ہیں اور روڈ میپ بھی دے رہے ہیں آگے کی ترقی کا کہ ایک ملک کو ان حالات سے کیسے نکالنا ہے. اور دوسری طرف PTI کے لوگ ناظرین, ایک طرف تو قرآن پر ہاتھ رکھ کے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں کچھ PTI ممبران کی, وہ آ رہی ہیں کہ ان کو کبھی بھی ان کے چیئرمین نے نہیں کہا کسی بھی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے, اور کبھی بھی اس طرح کی بات ان کے چیئرمین کی طرف سے نہیں آئی. اور دوسری طرف ناظرین کنفیشنل سٹیٹمنٹس, کیونکہ کل صداقت عباسی صاحب بھی خیر و عافیت سے گھر پہنچے اور یقیناً وہ جو ویژولز تھے وہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ وہ بالآخر اپنی فیملی سے ری یونائٹ ہوئے. لیکن ناظرین, معاملہ پورا کیا ہے اس کے اوپر تفصیلی طور پر روشنی ڈالتے ہیں. اور بلاول صاحب کی اب سے کچھ دیر ہونے والی پریس ٹاک جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بڑی ضروری بات کی ہے, اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتی ہوں جہاں پر ہم پولیٹیکل اور لیگل اوپینینز دونوں آن بورڈ رکھ رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پینل میں موجود ہیں, اسپوکس پرسن ہیں آپ PTI کے آن آل دی لیگل میٹرز, کاؤنسل بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ ان تمام لیگل کیسز کو لے کر. ویری وارم ویلکم سر, آپ کو خوش آمدید. بیرسٹر دانیال چودھری ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کے اسپوکس پرسن بھی ہیں, اور آج کل ان اپنے جو خاص طور پہ ووٹرز ہیں ان کو انرجائز کرنے میں ماشاءاللہ دانیال صاحب پیش نظر آتے ہیں کنونشنز اور میٹنگز کے ذریعے. ویری وارم ویلکم آپ کو بھی دانیال صاحب. سحر کامران صاحبہ ناظرین مجھے شارٹلی جوائن کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام تر موقف کے لیے ان تمام امور پہ. دونوں حضرات کو فی الحال میں خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ سے بات شروع کرتی ہوں. شیر افضل مروت صاحب, بڑی ساری اہم باتیں ہیں. آپ کیونکہ عثمان ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی, ان کی والدہ نے پھر اس کے بعد ایک بیان دیا اور انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو کہا کہ بھئی تم گن پوائنٹ پر تم جو کروا سکتے تھے تم نے کروا لیا, آپ نے سنا ہوگا, اور میں مطلب اب عثمان ڈار نے سیاست چھوڑ دی ہے لیکن تمہاری اس کی والدہ اب آپ کا مقابلہ کرے گی. خواجہ آصف صاحب نے ایک بڑا مناسب اس کا ایک جواب آج دیا ہے, میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. کیا آپ کی طرف سے ہی ان کو مطلب PTI کی طرف سے ہی ایک اگلی طرف کو اکسایا جا رہا ہے, کیونکہ وہ تو انہوں نے خاصے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے اس بیان میں. سنیے گا کیا جواب دیا ہے خواجہ آصف صاحب نے. کی والدہ نے کچھ کہا ہے, اس کی تصدیق جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کروا لیں کہ میں نے کون سی گن پوائنٹ جو ہے نا کی تھی, وہ گھر میں معاملہ طے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں اس کسی چیز پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ میرے مخالف ہیں, اور میں ایسی سچویشن میں یا ایسے حالات میں جو ہے اس کو سیاسی فائدے کا جو ہے وجہ بناؤں تو اچھا نہیں لگتا.
جی مروہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سنا، آئی تھنک آپ کو آواز آئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں جواب نہیں دینا چاہتا، اور والدہ کی بات کا تو بالکل میں جواب نہیں دوں گا، اور تردید بھی انہوں نے کی ہے کہ کہیں بھی ان کی طرف سے کوئی بتا دیں اگر کہ کہاں عثمان ڈار صاحب کو گن بٹی پہ بندوق رکھی ہے خواجہ آصف نے، کہ وہ ایسا بیان دیں یا انٹرویو دیں۔ خواجہ آصف جو ہیں 2018 الیکشن میں عثمان ڈار جو ہیں جیتی ہوئی سیٹ جو ہیں ایک رات کے بعد ہار گیا، اور جو وہاں ان کے اپنے ضلع میں جو سیاست کے ڈائنامکس ہیں، یہ دو فیملیز جو ہیں ہم مد مقابل رہتے ہیں۔ جو عثمان ڈار کے ساتھ ہوا اس کا نیٹ بینیفیشری خواجہ آصف ہے۔ اچھا، کیونکہ کافی عرصے سے عثمان ڈار کے پیچھے یہ تمام ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے تھے، چاپوں پہ چاپے، خاندان کا کاروبار جو تھا، پھر اس کے علاوہ 25 دن اغوا رکھنے کے بعد جو ہیں اس کو منظر عام پہ بڑے ہی پراسرار حالات میں ایک اینکر پرسن کے گھر پہ پہنچایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ایک کور کلپ آیا جس میں وہ یونیفارم آ رہی ہے اس آفیسر کی، جو ایک اتفاق نہیں ہو سکتا ہے۔ عثمان ڈار جو تھا وہ اغوا ہوا تھا، زبردستی اسے بیان دلایا گیا، اس کو گندا کرنا تھا تاکہ پی ٹی آئی کے ووٹر جو ہیں ان کی نظروں میں بھی گر جائے اور حلقے میں اس کی جو سیاست ہے وہ خراب ہو۔ اب جو ہیں عثمان ڈار سے جو بیان دلایا گیا ہے اور جس کے بدلے میں پھر پی ٹی آئی میں یہ حلف بالقرآن پہ لوگ بیانات دے رہے ہیں، یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عثمان ڈار کے اپنے بیان کی بھی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص متعدد بیانات دے چکا ہے 9 مئی اور 9 مئی کے بعد کے واقعات پہ پی ٹی آئی کے حق میں دے چکے ہیں۔ ہاں، اب آل آف اے سڈن ان پورا اسرار حالات میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس شخص کو ٹارچر کیا گیا، یہ ڈیورس کے اندر یہ بیان دلوایا گیا، اور اس بیان وہ والنٹری کیوں دے؟ یعنی یہ بھی تو عقلی منطقی بنیادوں پہ دیکھنا چاہیے نا کہ اس کو آل آف اے سڈن کیا ہو گیا ہے کہ یہ خان کے خلاف گواہی پہ دینے پہ تھل گیا اور خان کے خلاف اتنا بڑا بیان دے رہا ہے۔ یہ خان کے خلاف یہ بیان حاصل کرنے کے لیے کافی زمانے سے کوشش ہو رہی تھی تاکہ 9 مئی کے واقعات میں ان کو ملوث کیا جا سکے، اور پھر محمود مولی نے بیان دیا تھا کہ یہ پلاننگ ایوان صدر میں، جبکہ وہ اتنا بھول گئے، انہوں نے جناب زمان پارک میں جو ہیں پلاننگ بتا دی، وہ ان کا بیانیے جو ہیں قانون سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ اس بیان کو ڈیورس کے تحت ان حالات میں جو بیان دیا گیا ہے، اگر عثمان ڈار 164 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے بھی یہی بیان دے پھر بھی نہیں چلے گا، پھر بھی نہیں چلے گا۔ اچھا، یہ تو آپ نے بڑی اہم بات کی ہے۔ دانیال صاحب، بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں کہ آپ بھی کیونکہ یو ٹو آر اے اسٹوڈنٹ آف لا، تو آپ بتائیے گا کہ میجسٹریٹ کے آگے بھی اگر عثمان ڈار صاحب سیم بیان دے دیں تو کیا پھر بھی یہ بیان کام نہیں کرے گا؟ شیر افضل مروت صاحب کا یہ خیال ہے جو عثمان ڈار صاحب کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مولانا، اس کی بالکل پہلی بات تو ہے ایک سٹیٹمنٹ آنا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ کا تسلسل سے بار بار آنا، ہر کسی سے آنا، اور الگ الگ لوگوں سے ڈیفرنٹ علاقوں کے جو ان کو چھوڑا ہے انہوں نے بھی، جنہوں نے نہیں چھوڑا ان کی طرف سے بھی، اور جو ان کے پرانے ساتھی تھے جو پہلے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف سے بھی آنے میں کوئی تو حقیقت ہے۔ دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کی سب سے پہلی کنفیشن عمران خان نے کی جب سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو جا کے ایک VIP مرسیڈیز میں آپ لے کے آئیں اور اس کے ساتھ اس کو رات کو ہمارے پاس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرائیں، جن ججز نے کہا تھا۔ تو عمران خان نے تب پہلی چیز کیا کہی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ اگر یہ دوبارہ کیا جائے گا تو وہی ری ایکشن آئے گا جو ابھی آیا۔ یہ عمران خان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کی کڑی آگے یہ ملتی ہے کہ ان تمام لوگوں کی جنہوں نے بار بار اپنے تسلسل کے ساتھ، کسی نے پروگرامز میں کہا، کسی نے بغیر پروگرام سے کہا، کسی نے آف دا ریکارڈ کہا، کسی نے چھوٹی محفلوں میں بیٹھ کے کہا، اور کوئی اب آگے میجسٹریٹس کے پاس کہنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دل کی رائے یا مرضی تو ہو سکتی ہے کہ اس کی قانونی حیثیت نہ ہو، لیکن اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی بالکل قانونی وہ تو بلکہ اس حد تک کہہ رہے ہیں مروت صاحب کہ اگر میجسٹریٹ کے آگے بھی بیان دے دیں تب بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جو لوگ اریسٹ کر رہے ہیں، میں نے کہا نا کہ ان کا یہ اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے لیکن حقیقت کچھ نہیں ہے، اور اس میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں انوالوڈ ہیں ان کا آپ کا ٹرائل ہو رہا ہے،
اور جن کورٹس میں ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, اور جو لوگ باہر ہیں, جو پولیٹیکل لوگ باہر ہیں اور جو اس میں انوالو تھے, وہ ساری حقیقت بار بار بتا رہے ہیں, اور وہ میجسٹریٹ کے سامنے پھر بتائیں گے آ کے. میں بلکہ آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اس پہ دوسری طرف کا بھی ایک ویو. 3 سال کاٹ. ایک سیکنڈ مونا, میں ایک منٹ بتاؤں خالی ایک, اگر ایک چیز مجھے خالی ایک چیز کہے. میرے والد نے 3 سال جیل کاٹی. ہماری جماعت میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس نے 3 4 سال جیلیں نہ کاٹی ہوں. میری شادی کے دن میرے اوپر FIR کاٹی گئی, پتہ نہیں کیا کیا کرنے کی کوشش کی. مجھے بات بتائیں, ہمارے لوگوں کی کنفیشنل سٹیٹمنٹس کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ حقیقت نہیں تھی ہمارے ساتھ. یہ تو 10 دنوں میں رو رہے ہیں, سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, دھاڑے مار رہے ہیں. ہمارے تو 3 سال اندر ہے, اور جو حالات اور جو ظلم کیے گئے میاں نواز شریف سے شروع ہو کے مریم صاحبہ سے لے کر دانیال صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کنفیشنل آپ کے بیوروکریٹس کی نہیں آئی. میں بتاؤں لوگوں نے بیوروکریٹس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹس نہیں آئی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل, کیونکہ احد چیمہ اور فواد حسن فواد بھی ان کسٹڈی رہے تھے. آئی ایم شیور کہ کوئی کچھ نہ کچھ بیانات ان سے نکلوانے کی کوشش کی گئی ہوگی. لیکن یہ آپ دوسری طرف کی بھی تو مثالیں کچھ اور بھی تو ہیں, جیسے عالیہ حمزہ ملک ہیں اور عمر سرفراز چیمہ, میاں محمود الرشید, ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز الحق. مطلب ایک طویل فہرست ہے. ایون ان کی ورکرز جو وہ خواتین ہیں, سنم جاوید اور طیبہ راجہ, وہ بھی کافی ٹائم سے تحویل میں ہیں, لیکن اس کے باوجود نہیں تو بالکل اچھا ہے. تگڑے کھڑے ہیں, تگڑے کھڑے ہیں. اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ان کو. اپنی جماعت میں بالکل کہتا ہوں, میں کہتا ہوں تگڑی طور پہ کھڑے ہوں. اگر آپ نے غلطی کی ہے, آپ نے یہ جلاؤ گراؤ کی ہے, تگڑے کھڑے ہو جائیں. آپ کیا ڈرنا ہے, رونا کیا ہے؟ آپ فیس کریں اس کو. یہ تو بزدل لوگوں کی نشانی ہے. آپ رو رہے ہیں, دھاڑے مار رہے ہیں, فیس کریں. آپ کو 1 سال کی جگہ 10 سال رہنا پڑے. اگر آپ کا وہ نیریٹو تھا, اور آپ کو لگتا ہے وہ صحیح نیریٹو تھا, وہ جلانے کا, گرانے کا, ملک کو آگ لگانے کا, بند کرنے کا, کیونکہ یہی نیریٹو آپ 2017 میں بھی لے کے آئے تھے, جب روٹی آپ کی 5 روپے کی تھی, جب آپ کا فیول 65 کا تھا, جب آپ کے پاس 24 ارب ڈالر تھے. یہ نیریٹو جلاؤ گراؤ, ملک کو آگ لگانے کا, ملک کو بند کرنے کا, سول نافرمانی کا, یہ پلان تب بھی تھا. لیکن خالی فرق کیا تھا, آپ کہتے ہیں کہ ہیبچول آفینڈرز آپ کے دونوں ماشاءاللہ وکیل ہیں, بڑے ماہر نام نہیں لیا تھا. خالی فرق دیکھیں, آپ صاحب بھی وکیل ہیں, شیر افضل مروت آگ لگایا, PTV کو بند کیا, سپریم کورٹ کے سامنے کپڑے لگاتے رہے, تب انہوں نے اس کو انہوں نے ہیبچول آفینڈر کہتے ہیں قانونی زبان میں. ٹھیک ہے, آپ نے ہیبچول آفینڈر ہونے کا بھی الزام لگایا ہے. میں شیر افضل مروت صاحب سے بھی یہ بات پوچھتی ہوں. سحر کامران صاحبہ بھی ہمیں جوائن پوائنٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹالورٹ اور سینیٹر اور تمام معاملے پہ اپنی جماعت کا پرسپیکٹو رکھیں گی. آپ کو بھی بہت خوش آمدید سحر صاحبہ. میں بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, جو کہ بہت ایک آئی ایم شیور ہم کافی کیوریس ہیں یہ جاننے کو سحر صاحبہ, کہ بلاول صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے. میرے پاس ان کا سارٹ تو نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ان کا جملہ ہمارے نیوز سے باقاعدہ لے کے جو میں نے I dug into it and I thought کہ آپ کو میں سینٹینس ایگزیکٹ بتاؤں. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, مجھے نہیں پتا میرے کولیگ اور میرے ساتھی وزیر آج کل کہاں غائب ہو گئے, مزید ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, کم از کم خوش آمدید کی وال چاکنگ تو ہوتی. بے نظیر بھٹو کی واپسی کے اعلان سے واپسی پر ملک کی ہر گلی میں پارٹی پرچم لگایا گیا. مسلم لیگ نون کے سیاستدانوں کا امتحان ہے کہ ان کا قائد آ رہا ہے. میں مسلم لیگ نون کے سیاستدانوں سے مطمئن نہیں ہوں. یہ کیا وجہ ہے سحر صاحبہ کہ بلاول صاحب مطمئن نہیں ہیں جو نواز شریف صاحب کی ویلکم کی تیاریاں چل رہی ہیں ان سے؟ بات یہ ہے کہ مونا, آپ 18 اکتوبر 2007 اور اکتوبر 2023 آپ موازنہ خود کر لیجئے. یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے, اب ان کے لیے اگر جلسہ ہوتا ہے تو وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. ہم تو کچھ بھی نہ کہیں, ان کے اپنے اندر سے تنقید سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ ہمارا جو اپنا کنسرن ہے وہ صرف الیکشن سے ہے. یہ جو ایسا تاثر ہے کہ جی کوئی آ رہا ہے کسی سمجھوتے, کسی ڈیل کے تحت آ رہا ہے, کوئی آئے گا تو تب جو ہے انتخابات کی تاریخ آئے گی, کوئی آئے گا تو تب الیکشنز ہوں گے. اور ایک جو لا تعلقی ہے مسلم لیگ نون کی الیکشن سے, ہمیں اس پہ تشویش ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشنز بر وقت ہوں, کیونکہ پاکستان کو آج جن چیلنجز کا سامنا ہے ان کا ایک واحد حل جو ہے وہ بر وقت الیکشنز کا انعقاد ہے. اور اب بر وقت نظر نہیں آ رہے تو اس معاملے پہ تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ سیم پیج پر ہو گئے پھر سحر صاحبہ. نہیں, یہ پی ٹی آئی کے پاکستان کے ساتھ ہے. اب ہمیں کسی جو میرے خیال ہے پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے آئین کو لے کے, جمہوری روایات کو لے کے ایک واضح موقف ہے. اس کے لیے ہمیں کسی اور سے اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو لنک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی آئین کی خالق بھی ہے اور آئین کی محافظ بھی ہے. ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد
उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन हम इलेक्शन में गए थे। पीपल्स पार्टी को 2013 के इलेक्शन में भी तहफ्फुज़ात थे, 2018 के इलेक्शन में भी तहफ्फुज़ात थे। Correct. जिस तरीके से 2013 में सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट की गई और 2018 के अंदर आरटी सिस्टम बैठा, लेकिन पीपल्स पार्टी उसके बावजूद, तमाम तहफ्फुज़ात के बावजूद, जमहूरियत के तसलसल के लिए, जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए पार्लियामेंट में आके बैठी और अपना एक भरपूर किरदार अदा किया। तो पीपल्स पार्टी आज भी इलेक्शन मांग रही है। हम अवाम के वोटों पे यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। पीपल्स पार्टी को अपने वोट बैंक पे एतमाद है। तो हम तो उन जमातों से बात सही हो गया। आपने बड़ी वाज़ेह तौर पर बात कर दी कि 2013 पे भी आपको एतराज था, 2018 पे तो था ही था, जिसपे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कहकर मुखातिब करते थे बिलावल साहब। शार्प ब्रेक, नाजरीन वापस आती हूँ और जवाबात मैंने मांगने हैं दानियाल साहब से भी, शेर अफजल मरवत साहब से भी, और ज़ाहिर सहर साहिबा विल ऑल्सो कंटिन्यू द एंटायर मैटर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत सारी अहम बातें हुई हैं ब्रेक से पहले। आईड लाइक टू टेक इट अक्रॉस टू एवरीवन। शेर अफजल मरवत साहब, पहले आप जवाब फरमा दें। दानियाल साहब ने बहुत सारी बातें उन्होंने भी गिनवाई हैं और उन्होंने कहा है कि अगर वो लोग जो डटे हुए हैं जेल में होने के बावजूद, अगर उनको लगता है कि तंसीबात पर हमले करना ठीक था तो ठीक है, हम बहादुरी की तो दाद देते हैं, लेकिन अगर वो इस चीज़ को सही समझते हैं तो वो डटे रहें। और मैंने सुना है आप भी कोई लंदन जाने वाले थे, उसकी भी कोई नवाज शरीफ साहब की वापसी से कोई उस बात की कनेक्शन है? क्योंकि आपने कहा था कि आपको चेयरमैन ने कोई हिदायत दी है वहाँ जाके कुछ करने की। पहले जो बैरिस्टर साहब ने राय दी है कि जी बुज़दिल लोग और ये दहशतगर्द और टैक्स, इस पे मैं मुख्तसर सी बात कर दूँ। जो हमारी पार्टी का हशर हुआ है 16 माह में, फिर 9 मई के वाक़यात होते हैं, इसके बाद पीटीआई के लीडर के साथ जो गैर इंसानी रवैया अपनाया जाता है उसका कतई जायज़ा उस दौर से नहीं लिया जा सकता जब इनके लीडर पकड़े गए और जेलों में थे। इनके साथ इस तरह बर्बरियत, इस तरह जुल्म नहीं हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ। वरना उनकी तो जब मुशर्रफ मार्शल लॉ लगा बैठा तो इनकी पूरी क़ियादत जो है वो गायब थी। जब नवाज शरीफ आ रहे थे, याद होगा मुशर्रफ के दौर में, किसी को तो ये तौफीक नहीं हुई कि एयरपोर्ट से उनको वसूल करने जा सके। तो लिहाजा ये कहना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर और वर्कर ने बड़ी जुर्रत के साथ इन तमाम ज़्यादतियों और नाइंसाफ़ियों का मुकाबला किया है। और बुज़दिली की तो बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बुज़दिल होते तो हम भाग जाते, पाकिस्तान छोड़ देते, ऑफर अवेल कर लेते। आपको कोई ऑफर मिली थी इस तरह की चेयरमैन को? इब्तिदा में फर्स्ट डे से ये ऑफर थी कि जी -1 के फार्मूले पे आ जाए, हमने रद्द किया। अच्छा, कब से? वैसे जस्ट आस्किंग कि ये जब हुकूमत थी उस वक्त ये ऑफर आई थी? क्योंकि तब भी हम ऐसी बातें सुनते थे कि आप प्राइम मिनिस्टर से हट जाएं और किसी और को शाह महमूद बाजवा बरसरे, जब बाजवा अपने मनसब पे मौजूद था तो ऑफर दिया से ये बातें हो रही थी। और फिर जो है बाद में भी ये मैसेजेस दिए गए, लेकिन ये चैप्टर हम क्लोज कर चुके हैं। तो लिहाजा हमारी क़ियादत बुज़दिल होती तो यहाँ जेलों में न पड़ी होती, कैद व बंद की तकालीफ जो हैं बर्दाश्त न करती। बाकी जो इनके लीडर थे वो कोई हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में रेफरेंसेस नहीं बने थे, बहुत सारे रेफरेंसेस पीपल पार्टी के दौर में बने थे, करप्शन के रेफरेंसेस थे, और वो करप्शन के रेफरेंसेस दोबारा खुल गए इन सब के खिलाफ। तो लिहाजा वो फेस करेंगे। ये नहीं था कि कोई, आपने कहा कि ये उस तरह की बर्बरियत नहीं थी जैसे कि अब आप कहते हैं आपको सामने है। दानियाल साहब कहते हैं उनकी शादी के दिन भी कुछ छापा पड़ा था, बल्कि वो कई दफा हमारे प्रोग्राम में ये वाली बात कर चुके हैं। छापा पड़ा था तो ये मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, गलत बात है, नहीं पढ़ना, गलत बात है कि किसी की खुशी या गम के दिन जो है। लेकिन यहाँ पे तो शहरियार अफरीदी के 2 भाई और एक बहन फोत हुई, आपने तो तदफीन की। और ये जो हमारे साथ हुआ है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हुआ है पार्टी को, ये लंदन प्लान का हिस्सा था। अच्छा। और इसका मकसद ये था कि नवाज शरीफ के लिए रामवार हो, वो जब आए तो उसका मुकाबला किसी से ना हो। सही है। तो ये जो लिहाजा समझौते की बात तो आई थिंक सहर साहिबा ने भी की थी कि ये तासुर है,
اور بڑا زبان زد عام یہ تاثر جا رہا ہے کہ دانیال صاحب یہ تاثر کیوں جا رہا ہے کہ سمجھوتے کے تحت واپسی ہو رہی ہے؟ مطلب شیر افضل مروت صاحب چلیں وہ تو پی ٹی آئی کے کاؤنسل ہیں, سحر صاحبہ بھی جو آپ کے بہت قریبی الائے ہیں پیپلز پارٹی والے, وہ بھی برملا یہ بات کر رہے ہیں. آج بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ان کے سارے تمام جو سابق کولیگز تھے, منسٹرز تھے, وہ غائب نظر آتے ہیں, اور آپ لوگ تو کوئی چوکنگ تک آپ لوگوں نے نہیں کی ہے. وہ بالکل مطمئن نہیں ہے نواز شریف صاحب کی واپسی پہ آپ لوگوں کے انتظامات سے. دیکھیں بلاول صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اور ود آل ڈیو رسپیکٹ سر آنکھوں پہ, لیکن جہاں تک ہماری جماعت کا منظم کرنے کا سلسلہ ہے وہ لگا ہوا ہے, اور ہم انشاءاللہ یہاں بھرپور طریقے سے لاکھوں کروڑوں لوگ آئیں گے. اور وہ لوگ اس لیے آئیں گے کہ اگر اس بے روزگاری میں, اس مشکل حالات میں, اس مہنگائی میں اگر امید کی کرن ہے تو میاں نواز شریف ہے. اگر لوگوں کو واپس کوئی بندہ جو پاکستان کو واپس کوئی امید دے سکتا ہے تو اس کے نام نواز شریف ہے. کیونکہ میاں نواز شریف کے پاس صرف کہانی نہیں ہے سنانے کے لیے کہ یہاں 500 ارب لے آؤں گا, یہاں سے یہ کر لوں گا, یہ کر لوں گا. میاں صاحب کی کہانی حقیقت کے اوپر ہے, اور وہ حقیقت کے اوپر کیا ہے کہ میری زندگی کے 21 سال جیلوں میں, پاکستان سے جلا وطنی میں, اور پاکستان کی جو خدمت کر سکتا تھا اس سے باہر گزرے, اور جو بچے کو 6 سال ملے ایز پرائم منسٹر, ٹوٹل آپ ٹائم ڈال کے ان کا 80 کی دہائی سے کر لیں تو آپ کا تقریباً 8-8.5 سال جو ملے اس میں پاکستان کو وہ دے کے چلے گئے جو آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے بھی نہیں کیا. کل مشرف کا ایک ادوار میاں نواز شریف صاحب کے سارے ادوار سے بہتر تھا, لیکن آپ ایک کمپیریٹیو انالیسس کر لیں اور آپ دیکھ لیں کہ کدھر ہم نے پاکستان کو اٹامک پاور بنایا, کدھر ہم نے ایجنٹ ٹائگر کا سٹیٹس دیا, کدھر ہم نے انڈر ڈیولپ سے ڈیولپنگ نیشن کا سٹیٹس دیا, اور کدھر پاکستان آج آ کے کھڑا تھا 2017 میں جس کے ساتھ زیادتی کے بعد یہ یہاں بٹ آپ نے دانیال صاحب جیسے آپ نے کہا نا کہ جلا وطنی میں ٹائم گزرا, میاں نواز شریف آئیں گے, شیر آئے گا, اینڈ 2/3 اکثریت سے آئے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھ آ گئی ہے سب کو, سمجھ یہ آ گیا کہ بٹ دانیال صاحب, بیرسٹر صاحب, شیر تو تب آئے گا جب الیکشن ہوں گے, اور ابھی سحر صاحبہ نے کہا ہے کہ الیکشن سے لا تعلقی سمجھ سے باہر ہے. پی ایم ایل این کی جو الیکشن سے لا تعلقی ہے وہ پیپلز پارٹی بھی سمجھنے سے قاصر ہے. سحر صاحبہ نے یہ بات کی تو شیر تو تبھی آئے گا نا جب الیکشن ہوں گے. اگلے 2 مہینے ابھی کیا ہے, ابھی اکتوبر شروع ہو گیا ہے. دیکھیں جی اکتوبر شروع ہو گیا, نومبر اور دسمبر انہوں نے کیا ہے, جنوری میں الیکشن انہوں نے ڈیٹ دی ہے. انشاءاللہ جنوری میں الیکشن ہوگا, بھرپور الیکشن ہوگا, زور سے لڑیں گے, اور میری تو دل ہے اس سے پہلے ہو جائے, ہماری جماعت کا دل ہے اس سے پہلے ہو. ہم تو برملا کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ہو جائے, اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ سحر صاحبہ کی جماعت بھی انشاءاللہ ایک اچھا اپنے ساتھ آگے آئے گی, کامیابی لے گی. لیکن مسلم لیگ نون انشاءاللہ 2/3 اکثریت کے ساتھ اگر آپ 2/3 لے لیں گے تو پیپلز پارٹی تو پھر آپ اپنے assumption میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو پھر 1/3 میں ہی کچھ تھوڑے سے کچھ ہوگی نا جگہ. ہمارے علاوہ there is no alternate. ہاں اوکے, اچھا. اور کوئی سمجھوتے والی بات آپ ڈسپیل کر رہے ہیں دانیال صاحب؟ دونوں جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, the lady and the gentleman, دونوں کہہ رہے ہیں کہ سمجھوتا ہو رہا ہے اور ڈیل ہے بالکل کلیئر کٹ. ہم نے کس سے سمجھوتا کرنا ہے؟ جس سے سب کرتے ہیں. ڈیل کرنی ہے, کیا سمجھوتا کرنا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب نے جیلیں کاٹ لی, ہمارے سے نہیں, ہمارے سب لوگوں نے جیلیں کاٹ لی, ہم نے 3 سال کاٹ لیے, سارا کچھ کر لیا. ہم تو سمجھوتا تب کر چکے تھے جب ہم نے اپنی سیاست کو داؤ لگایا اس ملک کی معیشت کے لیے, اس ملک کو بچانے کے لیے. ہم اپنے تمام سمجھوتے چیزیں پیچھے چھوڑ گئے تھے, اور آگے بھی ہمارا یہی ایک ہی سمجھوتا ہے کہ ملک کی سیاست سے اگر کوئی چیز امپورٹنٹ ہے تو پاکستان کی معیشت. اچھا, صرف یہ سمجھوتا ہے, ٹھیک ہے. سحر صاحبہ, وہ غریب لوگ جو اس مہنگائی سے پس رہے ہیں ان کے لیے سمجھوتا کر کے ان کو اس مشکل بحران سے نکالنا ہے. جی سحر صاحبہ, حل صرف نواز شریف صاحب ہیں. بلاول صاحب کو بطور حل آپ دیکھ رہی ہیں یا نہیں؟ اور 2/3 ملنے والی ہے, بہت کانفیڈنٹ ہیں دانیال صاحب. انہوں نے آپ کے الیکشن سے بھاگنے والی بات کو بھی ڈسپیل کر دیا ہے. میں تو بلاول بھٹو کو وزیر اعظم پاکستان دیکھ رہی ہوں. ایک نوجوان ینگ ڈائنامک لیڈر ہیں جن کے پاس ویژن بھی ہے اور ایبسولوٹ کلیئرٹی بھی ہے, اور بہت کم وقت میں انہوں نے ایز اے فارن منسٹر جس طریقے سے پاکستان کے لیے ایک مضبوط آواز بنے, پاکستان کو عالمی دنیا سے ریکنیکٹ کیا, مشکل ترین جو ہے حالات کے اندر پاکستان کی نمائندگی کی, بارشوں اور سیلاب کے بعد سندھ میں عوام کو ریلیف دیا, ریہیبلیٹیٹ کیا, صرف باتیں نہیں کی, گھر بنا کے بھی دیے اور گھروں کی ملکیت بھی دی, اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیلتھ فیسلٹیز دی, سر سے بجلی پیدا کی اور نیشنل گریڈ میں دی, انرجی کے الٹرنیٹیو ذرائع پیدا کیے,
پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے ایک دفعہ پھر دوبارہ 2008 میں آ کے آئین کو بحال کیا، 18ویں امینڈمنٹ لے کر آئے، سلالہ چیک پوسٹ. تو سحر صاحبہ صرف اتنا بتا دیں 2024 میں بلاول صاحب کے پی ایم بننے کے کتنے چانسز ہیں؟ بالکل ہے. دیکھیں پہلی بات یہ کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے، ہماری قیادت پاکستان میں موجود ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. بلاول بھٹو اگر آج ایک اپنے ایک معمول کے جو ہے سفر پہ بھی نکلتے ہیں تو آپ ان کے ارد گرد بغیر کسی موبلائزیشن کے ایک ہجوم دیکھتے ہیں ورکرز کا. پیپلز پارٹی کاؤنٹ کرتی ہے اپنے ووٹ بینک کے اوپر، اپنے ووٹرز کے اوپر، جو آج پر امید بھی ہے اور متحرک بھی ہے. وہ تو پھر میاں صاحب بھی آ رہے ہیں سحر صاحبہ، آپ کہہ رہے ہیں ملک میں موجود ہے، آپ کہہ رہی ہیں بات یہ وہ شیر آیا پھر آخر میں کوئی یقین بھی نہیں کرتا کہ شیر آئے گا. تو بات یہ ہے کہ وہ تشریف تو لائے. جی دانیال صاحب انہوں نے وہ شیر آیا والی مثال سے اس کو تشبیہ دی ہے، although آپ واقعتاً یہ کہہ رہے ہیں کہ شیر آیا، اس دفعہ واقعی آیا. ٹھیک ہے، یہ تاثر ہم نہیں دے رہے. شیر آیا سے بات اب بڑھ گئی ہے. شیر آیا نہیں، آ چکا ہے، وہ والی بات ہے. وہ بھی پی ٹی آئی کا نعرہ تھا کسی ٹائم پہ. خیر ناظرین، I'll end up on this note. Thank you to the lady and gentlemen. اللہ حافظ.